अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इनसाइट में। रिफत औरंगज़ई अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान का दौरा करके आए हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त क्या है, वहाँ पे मुआशी सूरत हाल कैसी है, लोग क्या सोच रहे हैं, और जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से तालिबान की सोच है वो क्या है और बाकी पार्टीज़ की क्या है, इस हवाले से रिफत एक ताज़ा ख़बर हमारे लिए रखते हैं। उसी खबर को सुनना चाहेंगे हम भी, और मेरे ख्याल में आप लोग भी उसके मुंतज़िर होंगे। चलते हैं उन्हीं की तरफ डायरेक्ट और रिफत से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिफत। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप अभी होके आए काबुल से, काबुल तक तो नहीं आप गए, जलालाबाद तक आप गए और फिर उसके बाद वापस आ गए। वहाँ के लोगों की सूरत हाल के ज़रा बारे में बताइए, और फिर ये कि निज़ाम किस तरीके से चल रहा है उसके बारे में भी। निज़ाम का तो ये हाल है कि जब से तालिबान आए हैं तकरीबन 15 अगस्त को, जब इन्होंने काबुल का टेक ओवर हासिल किया था, तो उसके बाद से ये है कि अभी तक तो कोई हुकूमत वहाँ नहीं बनी है। सारी जो वजारतें हैं, जो हुकूमत के इदारे हैं, वो खाली है। तालिबान जो है वो ख़ुद भी जो है ना, उनको शायद एहसास नहीं था कि हम इतने आसानी से जो है वो काबुल तक पहुँच जाएंगे, तो उनकी पहले से ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। अभी भी वो मुसलसल जो है वो हुकूमत बनाने के अमल से गुजर रहे हैं। जैसे ये गुजरे हुए जुमे को भी जो है ना एक बहुत बड़ी मजबूत इस तरह की इतलात थी कि शायद वो ऐलान कर दें, लेकिन वो ऐलान नहीं हो सका, तो अभी मुशावरत जारी है। तो लोगों का तो ये है कि अभी तो वहाँ पे कोई निज़ाम नहीं बना है। जो पहले वहाँ पे 20 साल तक डॉक्टर अशरफ गनी की हुकूमत थी, तो उसमें ये था कि अगर कमज़ोर जमहूरियत भी थी, जैसा भी था, एक कमज़ोर रियासत भी थी, लेकिन ये है कि कम से कम लोग जो है ना वो उनके राय पे कोई पाबंदी नहीं थी। सहाफ़ियों को जैसे अभी वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात है, तो वो उस किस्म के मुश्किलात नहीं थे। तो अभी लोग जैसे ख़वातीन जो है रोज़ाना काबुल के अंदर मुज़ाहरे कर रही है, वो मतलब मुतालबा कर रही है तालिबान की हुकूमत से कि उनको भी आप जो आने वाली हुकूमत है उसमें शामिल किया जाए। तो अभी जो है ना बिल्कुल ये सूरत हाल क्लियर नहीं है कि अभी ये किस किस्म की हुकूमत होगी, ये इमारत होगी, ये रिपब्लिक होगी, या ये कोई और किस्म की हुकूमत होगी। तो इस पे मशावरत जारी है। लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो, एक तो जैसे आपके नोटिस में भी होगा कि वो जब ये तालिबान 15 अगस्त को आए, तो उसके बाद जो है धड़ाधड़ जो है वो अफगानिस्तान से लोग जा रहे थे। खासकर जो मैं सहाफ़ियों की बात करूँगा, अक्सर सहाफ़ियों के साथ मेरे राब्ते भी होते हैं, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 30 से या 40% सहाफ़ी तो जो वहाँ के क्रेडिबल सहाफ़ी थे, जो आलमी इदारों के साथ काम करते थे, वो तो अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। और जो बाकी वहाँ पे है वो उनकी तरफ से वहाँ जैसे उनकी एक तंजीम है सहाफ़ियों की, उन्होंने एक ख़त भी ड्राफ्ट किया है। पूरी जो आलमी सहाफ़ियों की तंजीमें हैं उनसे दरख्वास्त की है कि यहाँ हमें मुश्किलात का सामना है, हमें जो है मतलब यहाँ से एविकेट किया जाए, या हमें जो है ना हमारी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। तो यानी बिल्कुल जो है ना अभी सिनेरियो वाज़ेह नहीं है। जब तक कोई हुकूमत वहाँ पे ऐलान नहीं होती, उसका ये मालूम नहीं हो जाता कि ये किस किस्म की हुकूमत है, उस वक्त तक ये जो वहाँ पे गैर यकीनी की ये कैफियत है, ये बरकरार रहेगी। आप ये बताओ मुआशी सूरत हाल के हवाले से क्या है, चूँकि बैंक्स जो हैं वो बहुत अरसा बंद रहे, उसके बाद खुले, बड़ी लिमिटेड अमाउंट में वो लोगों को पैसे दे रहे हैं, कतारें लगी हुई हैं, कहते हैं एटीएम मशीनें जहाँ पे हैं उसके बाहर भी, बैंकों के बाहर भी लोगों के पास पैसा भी ख़त्म हो रहा है। क्या अशिया खुर्द व नोश जो हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं उसके तहत, चूँकि ज़ाहिर चीज़ें कहीं से आनी है, तजारत बंद हुई हुई है, उस हवाले से क्या कहिएगा? अभी तो ये इब्तिदा है। ये जिस तरह आपने कहा कि पहले ये सारे बैंक वगैरह बंद थे, आप बाहर जो है ना कोई करेंसी भी नहीं लेके जा सकते अफगानिस्तान से, ये भी पाबंदी लगाई गई थी। तो अभी ये है कि कम से कम इतना हो गया है, वो जो एटीएम मशीनें वगैरह वो ऑपरेशनल हो गई है, लेकिन वो मेरे ख्याल में उसमें आपसे $100 या $200 से ज़्यादा जो है ना आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप अफगानिस्तान के बॉर्डर से बाहर जाएंगे तो तब भी आप डॉलर वगैरह जो है ना बाहर नहीं लेके जा सकते। बल्कि आप अगर पाकिस्तान से जा रहे हैं, जैसे हम जा रहे थे, तो हमें भी ये कहा गया था कि आप 10,000 पाकिस्तानी रुपए के अलावा जो है ना आप कोई डॉलर वगैरह वो आप अपनी जेब में नहीं लेके जा सकते। तो हमें भी जो है ना सिर्फ यहाँ जो बॉर्डर पे हमने अफगान करेंसी तब्दील करके वो अपने साथ ले गए हैं। तो माशी सूरत हाल तो अफगानिस्तान के पहले भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी। जब अशरफ गनी की हुकूमत भी थी उस वक्त भी ये सारा जो है ना, जैसे लैंड लॉक कंट्री है, सारा डोनेशंस के ऊपर चलता है। जो इमदाद उनके साथ होती है, जैसे अमेरिका या बाकी जो मगरबी ममालिक हैं वो उनको जो इमदाद देते आ रहे हैं, तो उसमें जो $9 बिलियन जो इनके थे, वो भी जब तालिबान आए हैं तो वो उन्होंने फ्रीज कर दिए हैं जो आलमी इदारे हैं।
تو ابھی ان کے مزید جو ہے وہ معاشی مشکلات جو ہے وہ بڑھیں گی، اس میں مزید اضافہ ہوگا. وہ ڈپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ کس قسم کی ہے. کیا جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم ایک ایسے وسیع البنیاد حکومت بنائیں گے جس میں صرف طالبان کے جو گروپس ہیں وہ نہیں ہوں گے، بلکہ ان سے باہر جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، جیسے گلبدین حکمتیار صاحب ہے، جیسے ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہے، سابق صدر حامد کرزئی صاحب کی جماعت ہے، باقی جو پنشیر کی لیڈرشپ ہے، کیا ان کو بھی وہ اس میں شامل کریں گے؟ وہ ایسی انکلوسیو حکومت ہوگی یا وہ صرف طالبان کی ہوگی؟ تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ پھر اس کے علاوہ کیا خواتین کو وہ نمائندگی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، کیا وہ صحافت کو، میڈیا کو آزادی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، یہ سارا جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے. جب ان کی حکومت آئے گی وہ پھر اسے جو ہے یہ عالمی برادری سارے جو ہے نا وہ جو مغربی ممالک بالخصوص امریکہ اور وہ ان کو دیکھے گی، تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلہ کریں گے کہ اب ان افغانستان کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں، ان کی امداد جاری رکھی جائے یا جو ہے نا اس کو روک دیا جائے. تو یہ جو ہے نا اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جو معاشی صورتحال ہے وہ تو ظاہر ہے مزید بڑھے گی، لیکن جو ریجنل ممالک ہیں افغانستان کے، جیسے آج بھی ایک محمد صادق صاحب جو افغانستان کے لیے وزیر اعظم صاحب کے خصوصی نمائندے ہیں پاکستان کے، انہوں نے آج ایک ورچوئل میٹنگ جو ہے وہ جو ہے نا ایک لیڈ کی ہے، جس میں جو ریجنل ممالک ہے، چائنا، رشیا، ایران اور جو باقی ازبکستان، تاجکستان، ان کے نمائندے بھی تھے. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کے مطلب افغانستان کے اندر ایسی کوئی صورتحال نہ بنے کہ بالکل وہاں پہ اتنے مسائل بن جائے کہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگ جائیں. تو یہ مطلب ریجنل ممالک کی کوشش ہے، لیکن وہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو طالبان کی حکومت آنی ہے وہ کس قسم کی ہے. ویسے وہاں کے صحافیوں سے اگر آپ کی بات ہوتی ہو تو صحافی کیا سمجھتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو کیا طالبان کی لیڈرشپ واقعی اس کے بارے میں آنیسٹ ہے، آنیسٹی سے سوچ رہی ہے کہ ان کو شامل کیا جائے؟ کس حد تک پرسنٹیج کے مطابق ان کو شامل کیا جائے باقی لوگوں کو؟ اور کیا باقی لوگ بھی، جیسے گلبدین تو ساتھ کھڑے ہیں، مطلب وہاں پہ عبداللہ بھی وہاں ہیں، حامد کرزئی بھی ہیں، لیکن پنشیر والا معاملہ بھی ذرا ٹیڑھا ہے. تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے چانسز ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ ایسی ہوگی جس کو تمام دنیا ایکسیپٹ بھی کر لے، ریکگنائز بھی کر لے؟ اصل میں رؤوف صاحب یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ یا وسیع البنیاد حکومت کی جو بات ہو رہی تھی نا، جب یہ طالبان نے ٹیک اوور کیا تو پاکستان کی طرف سے بھی یہ بیانات بار بار آ رہے تھے. جو باقی ریجنل ممالک ہے، جو پڑوسی ممالک ہے افغانستان کے، وہ بھی اس کی بات کر رہے تھے. تو وہ انکلوسیو گورنمنٹ کی حال ہی میں طالبان نے جو ہے نا ایک وضاحت بھی جاری کر دی ہے. اب کل پرسوں سے وہ یہ بات کرنے بھی لگے ہیں کہ ان کے مطابق جو وسیع البنیاد حکومت بننی ہے اس میں طالبان کے علاوہ جو افغانستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کا حصہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جو طالبان کے اندر خود جو مختلف گروپس ہے، جس میں پشتون ہے، ہزارہ ہے، ازبک ہے، تاجک ہے، تو وہ جو ان کی مختلف مطلب رہنما ہے وہ اس پہ مشتمل حکومت ہوگی. اس میں یہ جو باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ گلبدین حکمتیار صاحب، ڈاکٹر عبداللہ صاحب، حامد کرزئی صاحب، ان کی جماعت کے یا جو یونس قانونی، پنشیر کی لیڈرشپ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ طالبان کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے مخالفین ہیں، انہوں نے تو ہمارے خلاف جنگ لڑی ہے، تو ہم ان کو کیسے جو ہے نا اپنی حکومت میں شامل کر سکتے ہیں. تو پہلے مرحلے میں تو ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن جو حکومت اعلان نہیں ہو رہی ہے، جس کا اعلان ابھی تک نہیں ہو رہا ہے، تو وہ جو ہمیں اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کل بھی ہمارے ڈی جی صاحب نے وہاں کا دورہ کیا تھا، تو اس میں ویسے تو بارڈر کے اوپر جو ایشوز ہے اس پہ بات ہوئی ہے. طالبان کا ایک یہ بہت بڑا مطالبہ ہے کہ جو سرحدیں ہیں ان کو وہ کھول دیے جائیں، جبکہ ہم جو ہے نا ان کو نہیں کھول رہے ہیں، کیونکہ ہمیں خود خدشہ ہے کہ وہاں سے کچھ عام لوگوں کے بیس میں جو ہے دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ جیسے اور بھی ایشوز یا جو حکومت وہاں پہ ڈیلے ہو رہی ہے، تو شاید اس پہ بھی وہاں پہ بات ہوئی ہے. اور جو پاکستان کی یا جو باقی ریجنل ممالک ہیں ان کی یہ کوشش ہے
کہ وہ ایسی انکلوسیو گورنمنٹ ہو جس میں صرف طالبان کی نمائندگی نہ ہو بلکہ اس سے باہر جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں افغانستان کے وہ بھی اس میں شامل کیے جائیں، کیونکہ پھر طالبان کے لیے لیجیٹمیسی کا بہت بڑا ایشو ہے. پھر وہ عالمی برادری جو ہے نا ان کو تسلیم نہیں کریں گے، اور جب تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ان کو ہر لمحے جو ہے نا وہ چیلنج کا سامنا ہوگا، ان کو پھر معاشی مشکلات بھی آ سکتے ہیں. تو فی الحال جو ہے جو طالبان نے کچھ دنوں سے وہ یہ ایک تاثر دے رہے ہیں اس کے مطابق تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انکلوسیو گورنمنٹ وہ ہوگی جس میں طالبان سے کے بغیر جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں افغانستان کی اپوزیشن جماعتیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گی. تھینک یو رفعت، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا اس وقت صورتحال کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے، طالبان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں ابھی بھی، لیکن جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں انکلوسیو گورنمنٹ کا، اور جس طرح سے رفعت نے بتایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں باقی وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ان کی مخالف رہی ہیں ان کو شمولیت کی دعوت نہیں دی جائے گی. اس کے بارے میں ہم اور بھی تفصیل سے بات کریں گے. لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بریک کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اسی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے. بریک کے لیے اجازت دیجیے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم چلتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ کی طرف، ان سے چل کے بات کرتے ہیں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں. امریکہ، یورپ کیا سوچ رہا ہے اور پاکستان کے لیے کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں اگر افغانستان میں کرائسس کی صورتحال زیادہ بڑی ہوتی ہے تو. جناب غلام مصطفیٰ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، ابھی تک گورنمنٹ فارم نہیں ہو سکی، لوگ ایک ہفتے سے زیادہ انتظار میں ہیں کہ کسی طرح سے گورنمنٹ فارم اور اس کی پتہ چلے ہیئت کیا ہے، اس کی فارمیشن کس طرح کی ہے. ایک تو وادی پنجشیر ہو گئی جس کی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، جس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور آپ کے خیال میں اور بھی کوئی وجوہات ہیں جس بنیاد پہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ خام خواہ ان کے اوپر پریشر اتنا بلڈ اپ کر رہے ہیں، اتنے اسٹرگل کے بعد 20 سال کے بعد ان کو یہ موقع ملا ہے. جب آئے ہیں تو کابل تقریباً ڈس فنکشن چھوڑ کے گئے ہیں امریکن. پورا افغانستان کوئی اسٹیٹ ایز سچ ایگزسٹ نہیں کر رہی، تو ان کو ٹائم تو لگ رہا ہے اس چیز کے اوپر. اور وہ ٹائم جو اگر آپ کو پتا ہو، یہ پٹھانوں کا یا جو ہمارے قبائلی رسم و رواج میں یہ کافی دیر تک معاملات کو چلاتے ہیں بات چیت کر کے کسی جگہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے. تو وہ ان کے اپنے جو بھی ان کے اپنے سامنے ان کے کنسیڈریشنز ہیں اس کے مطابق وہ لگے ہوئے ہیں. دوسری ایک اور چیز بھی بڑی دلچسپ ہے، آج 5 تاریخ ہو گئی ہے، 6 دنوں کے بعد 3 دنوں کے بعد 9/11 کا بھی قصہ ہے. مجھے تو یہ بھی شک پڑتا ہے کہ شاید وہ ڈیلے کر رہے ہیں کہ 9/11 جس کے بعد ان کے اوپر اس کے قیامت ڈھائی گئی، تو 9/11 کو شاید وہ اناؤنس کریں، اور اس دن میرے خیال امریکہ کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا حربہ ہوگا. پر ٹائم ان کو لگ رہا ہے، اور جس طرح آپ نے کہا پنجشیر ایک قصہ ہے ان کا، اور اس پہ کنٹرول جب تک نہ لے لیں وہاں کے لوگوں کو بھی ساتھ کچھ لوگوں کو ضرور شامل کریں گے. اور دوسرا جو یہ بار بار ہم ان کو انکلوسیو اور انکلوسیو کا ہم نے ایک مانترا لگایا ہوا ہے، سڈنلی انکلوسیو سے ہماری مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ہمارا شاید کوئی اور مطلب ہے، ان کے ذہن میں کوئی اور چیز ہے. کہ انکلوسیو کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن شاید ہم دونوں کے یا ہمارے یا دنیا کے اور طالبان کے ذہن میں کچھ اور ہے. تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لیٹس گیو دم ٹائم. ہوپ فلی آئی تھنک نیکسٹ کپل آف ڈیز، 3 ڈیز 4 ڈیز ٹائم وہ کوئی ایک ہیئت سامنے آ جائے گی کہ جو نقشہ وہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. آف کورس وہ فائنل نہیں ہوگا، اس میں لیادیں بہت ہوگی. آلریڈی ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ کر دیں گے اور یہ خطرات ہیں اور وہ خطرات ہیں. ابھی تک تو معاملات کو سے لگ رہا ہے کہ بہتر ہی چلا رہے ہیں. وہ سب سے بڑا ہے وہ معیشت کا ہے، اور جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ دیکھیں نا، اس وقت کوئی گورنمنٹ ہے کوئی نہیں، اور بینکس جو ہیں وہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ سے زیادہ لوگوں کو پیسے نہیں دے رہے. جہاں تک پنجشیر کا واقعہ ہے، معاملہ ہے، وہاں سے امراللہ صالح نے ایک جاری کیا ہے فرمان، اور انہوں نے اپیل کی ہے تمام یونائٹڈ نیشن اور دوسرے اداروں سے کہ یہاں ہیومینیٹیرین کرائسس ہو رہا ہے. ابھی تک وہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اس حوالے سے بھی ذرا بات کیجیے گا کہ واقعی اگر دیکھا جائے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، ایک ہفتے سے وہاں پہ ہر طرح کی مواصلات بند ہے، ہر طرح کی روڈز بند ہیں، وہاں پہ اندر کوئی جا نہیں رہا، خوراک کی کمی ہو رہی ہے. تو وہ بھی ایک بڑا واقعہ مطلب لگتا ہے ہو رہا ہے. اور پھر کابل میں دوسرے علاقوں میں وہاں پہ بھی چونکہ فائنینشیل کرائسس تو اب نظر آنا شروع ہوگا، تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. امریکہ نے، باقی ملکوں نے
ان کے جو $9.5 بلین بار بار ہم ذکر کرتے ہیں امریکہ نے دبائے ہوئے ہیں ان کے، باقی یورپی یونین بھی کہہ رہا ہے مدد نہیں کرنے کو تیار، تو یہ کرائسس جو ہے یہ سارے پریشر تو ڈال رہے ہیں ان کے اوپر. جی بات آپ کی صحیح ہے، اور میری ذاتی نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ امریکن فورسز کو یہاں سے نکال لیا انہوں نے. جس طریقے سے نکالا ہے، کوئی انٹرم سیٹ اپ آنے کے بعد نکالتے شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے. ساتھ ہی انہوں نے بہت سارے افغانوں کو نکال کے لے گئے ہیں. تو جو کریم تھی، کوشش تھی ان کی نکال کے لے جائیں، جس کی سے مالیاتی پابندیاں لگائی ہیں، ان کے جو ایسٹس تھے فریز کر دیے ہیں. وہ تو کوشش تو یہ ہے کہ یہ فنکشن ہو ہی نہ یہ سسٹم، اور یہ چل ہی نہ پائے، اور آپس میں یہ خانہ جنگی شروع ہو جائے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کو جو میجر اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ ابھی ویسٹ سے تھوڑا مختلف ہو گئے ہیں. چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں وہاں پر، اور امید یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں چائنا، کسی حد تک رشیا، ابھی تک جو ہمارے اسلامک آرگنائزیشنز ہیں ہماری، وہ کھل کے سامنے نہیں آئی. ان کو بھی سامنے میں خیال لانے کی کوشش تو کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ کے آئیں آپ کے، تاکہ ان کو ٹیمپرری 3 سے 6 مہینے سال کا تو موقع دیں، تاکہ یہ اپنے آپ کو سنبھال لیں. ایک گورننس سسٹم آ جائے وہاں پہ، لوگوں کو تنخواہیں مل جائیں، اتنا پیسہ مارکیٹ میں آ جائے، سرکولیشن میں آ جائے کہ لوگوں کی زندگی چلنا شروع ہو جائے. تو وہ تو کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے، اور ہماری بھی گورنمنٹ کر رہی ہے. I'm sure طالبان بھی اپنے کہیں لگے ہوئے ہیں، اور جو چین اور روس، ان کی بھی کوشش تو یہ ہوگی ہے، ہونی بھی چاہیے. لیکن اگر یہ خدا نخواستہ دیکھیں انسٹیبل رہتا ہے افغانستان، تو نقصان اس کا طالبان کو تو ہوگا ہی، افغانوں کو ہوگا، پاکستان کو بہت زیادہ ہوگا، اس پورے خطے کو ہوگا. اور شاید اگر ڈی اسٹیبلائز رہے یہ خطہ، تو دنیا کے امن کو بھی تو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں نا. بہت ایشوز ایٹ سٹیک ہیں. اقبال نے جب کہیں کہا تھا آج سے 1 صدی پہلے کہ بھئی یہ دنیا کا ایک سینٹر ہے افغانستان، تو آج تو نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اس کو سٹیبل کرنا خلط دنیا کے انٹرسٹ میں ہے. یہ کل جو دورہ ہوا DGISI کا، اس کی امپورٹنس آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب وہ بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا، لیکن اس کو کس تناظر میں دیکھا جائے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں چل رہی ہیں. پاکستان کے اپنے ایشوز ہیں، TTP کا بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کا، اور پاکستان چاہتا ہے کہ بھی کسی قسم کا طالبان جو ہے ان کو وہاں پہ وہ سپیس نہ دیں جس سے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کریں. یہ بہت بڑا پاکستان کا انٹرسٹ. دوسرا، جو ہیومینیٹیرین کرائسس جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ خدا نخواستہ اگر ہو گیا تو سب سے زیادہ پھر پاکستان کے اوپر پریشر پڑے گا. پاکستان کی اکانومی تو برداشت نہیں کر رہی، وہ یہ معاملات ہیں ان کے طے کرنے والے. پھر جو باقی ملکوں کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے، طالبان خود بھی لگے ہوئے ہیں، پاکستان کے پاس بھی لوگ آ کے بات کر رہے ہیں. وہ کچھ سجیشن ہے گورنمنٹ فارمیشن میں، رننگ آف اخوان اسٹیٹ ہے اس کے سلسلے میں. تو یہ تمام معاملات تھے جو میں خیال ڈسکس کرنے لازمی تھے اس وقت. اور پرٹیکولرلی دیکھیے جو انٹیلیجنس سسٹم اس وقت وہاں پہ آپریٹو ہے، دیکھیے را بھی موجود تھی وہاں پہ، CIA بھی موجود تھی، NDS بھی موجود تھی، موساد بھی وہاں پہ موجود تھا. کوئی دنیا کی ایسی انٹیلیجنس ایجنسی جو وہاں پہ موجود نہیں تھی. ان سارے ایلیمنٹس کو ان کے سر سے اگر امریکہ کی چھتری اتر گئی ہے، مطلب یہ تو نہیں کہ وہ نکل کے چلے گئے سارے. یہ سب ایلیمنٹس ہیں جن سے پاکستان کو وقتاً فوقتاً مسائل کا سامنا کرتا رہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو میرا خیال ہے DGISI کا ان کے لیول پہ بات کرنے کی تھی کہ کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے. پاکستان سجیشن ہوں گی جو میرا خیال پاکستان لے کر گیا ان کے پاس. آپ نے جو اپنے جس وقت آپ سرو کر رہے تھے اس وقت کے معاملات اگر دیکھے ہوں تو 20 سال پہلے کے اگر معاملات کو ہم دیکھیں، 20 سال کے طالبان میں اب طالبان میں واقعی بڑا فرق لگ رہا ہے، آپ کو بھی لگ رہا ہوگا. تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے تحت تو لگتا ہے کہ ہم جس طرح سے کہہ رہے ہیں یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، اس کے ساتھ بھی وہ بہتر ٹرمز کے اوپر مطلب مذاکرات کرنا چاہیں گے، تعلقات اپنے بہتر رکھنا چاہیں گے مغربی دنیا کے ساتھ. آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب اس میں کامیابی ہوگی؟ خاص طور پہ یورپ تو پھر بھی تھوڑا سا سافٹ مجھے لگ رہا ہے، انگلینڈ بھی سافٹ لگ رہا ہے، لیکن امریکہ ابھی تک باوجود بڑی سخت پوزیشن لیا ہوا ہے. دیکھ امریکہ ڈائریکٹلی ہٹ ہوا ہے نا اس سے. آپ ویتنام کا یاد کریں کہ اس حالت میں ویتنام کو چھوڑ کے گئے تھے. آج سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے امریکہ ویتنام کے ساتھ. تو امریکہ کے تو انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے جہاں پہ. دوسری چیز دیکھیے، ہم ان کو جس طریقے سے ملان تان کر رہے ہیں، متعون کر رہے ہیں ہوئے اپنی جگہ پر، یہ جتنی ویسٹرن سوسائٹیز ہیں ان کے اپنے دامن صاف ہیں کیا؟ انہوں نے اگر اپنے آپ کو ریفارم کر لیا ہے، پوری دنیا میں تباہی مچانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ریفارم کر لیا ہوا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے امبریلے کے نیچے گزشتہ 2 دہائیوں میں
اس خطے میں کتنا قتل و غارت ہوئی ہے, اور بے وجہ, کوئی وجہ بھی اس کی اتنی زیادہ سیریس نہیں تھی. تو اب اگر یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن اور ہیومن رائٹس کو اور ویمن رائٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو طالبان کو اتنا کریڈٹ تو دیں کہ انہوں نے بھی گزشتہ 20 سال میں سیکھا ہے. روف صاحب جو اس وقت جو تھے نا, جب ہم جس کی آپ کر رہے ہیں, یہ اس کو مدرسے کے اسٹوڈنٹس نکلے تھے, 17-18 سال 16-17 سال کے لڑکے تھے یہ لوگ سارے. 20 سال کے طالبان تھے پہلے. وہ ایک نظریہ تھا ان کا کہ اسلام یا جو بھی ان کے ذہن میں تھا اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے, باہک اینڈ بائی جو بھی اسے قتل کر دو, اڑا دو, گردنیں اڑا دو. آج کے طالبان ایک سیاسی نظریے کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ ہمارا بیسک آئیڈیالوجیکل بیس تو ہمارا ہے وہ, لیکن اس کو ہم نے جو امپوز کرنا ہے یا لے کے چل رہے ہیں آگے, اس کو خاص طریقے سے چل رہے ہیں. اور یہ اب دیکھیے آج سے نہیں, وہ گزشتہ 1.5 سال سے لگے ہوئے ہیں, سب کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں, معاملات طے بھی کر رہے ہیں. بلکہ ودن افغانستان جو ان کی کامیابی ہے, اس کا بڑا راز ان کے ہتھیار نہیں ہے. ان کا بڑا راز یہ ہے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ بہت عرصے پہلے لوکل لیول پہ مذاکرات شروع کر دیے لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خون خرابہ کے بغیر ہی کابل پہ ان کی اجارہ قائم ہو گئی. تو میرا خیال ہے طالبان بھی بہتر چلیں گے, اور افغانستان میں جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے, افغانستان کو لوگ چھوڑ نہیں سکتے. امریکہ بھی جس قدر بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن وہ طالبان کے ساتھ آئے گا, اور طالبان بھی ان کے ساتھ معاملات طے کر لیں گے, بات چلے گی میرا خیال ہے انشاءاللہ. کل جنرل صاحب کل ایک بڑی اچھی خبر دیکھ رہا تھا میں, اور اس کی فوٹیج بھی میں نے دیکھی کہ وہاں پہ کرکٹ میچ کھیلا گیا بہت عرصے بعد, اور اس میں جوک در جوک لوگ, بہت رش وہاں پہ کراؤڈ تھا, لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے تھے, جس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان لوگوں کو میسیج یہ دے رہے ہیں, دنیا کو بھی میسیج دے رہے ہیں کہ ہم کتنے پرامن طریقے پہ سب چیزیں چاہ رہے ہوں گے. ہم کھلاڑیوں کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں, خواتین کے معاملے میں بھی ان کے بیانات سامنے آئے ہیں ہمارے. تو یہ کرکٹ میچ بڑا آپ کو ایک خوش آئند قسم کا میسیج ملا ہوگا دنیا کو. جی بہت سمبولک تھا. اس سے پہلے انہوں نے اپنی انڈر-19 ٹیم وایا پاکستان بنگلہ دیش بھیجی ہے انہوں نے. جی جی دنیا کو بار بار یہ پیغامات دے رہے ہیں کہ بھئی we can do business with you and you should do business with us. یہ دنیا کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں 20 سال سے جب اس قدر قتل و غارت اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا, اگر امریکہ ان کو نہیں سنبھال سکا تو کچھ ٹائم تو دے. دنیا اگر ان کے ساتھ انگیج نہیں کرے گی, ان کو جو ان کو ریکوائرڈ سپورٹ ہے فراہم نہیں کرے گی, اور یہ افغانستان کی اسٹیٹ خدا نہ خواستہ ایک بدامنی کا شکار ہو جاتی ہے, تو اس خطے کی جو بدامنی ہے وہ تو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی. آپ کا جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے, آپ کی جو کنیکٹیوٹی سے اس پورے خطے کو انکلوڈنگ سینٹرل ریپبلک, رشیا اینڈ یورپ, مڈل ایسٹ, سب کے لیے جو اپرچونیٹیز کھلنے ہیں, اس کو اگر آپ اس وجہ سے ضائع کر دیں, اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے, تو زیادتی ہوگی اور ظلم ہوگا میرا خیال. تھینک یو سر, بہت مہربانی. ہم چلتے ہیں اب بریک کی طرف. بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے تو کراچی کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے کہ حالیہ بارشوں نے وہاں پہ صورتحال کس طرح کی سامنے لے کے آئی ہے. یہ بارشیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتری ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پانی کھڑا ہے, اور ایک تیز بارش نے پول کھول دی ہے تمام انتظامات کا. اس کی ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اجازت دیجیے بریک کے لیے. کراچی میں حالیہ بارشوں نے ایک کلی کھول دی پھر سے ضلعی حکومت کی, وہاں کی سندھ کی گورنمنٹ کی, کہ کراچی پہ بہت پیسہ لگا ہے, اور یہ کہ پہلے سے نظام بہتر ہو گیا, نالوں کی صفائی ہو گئی ہے, اور اب کی بار پانی نہیں کھڑا ہوگا. لیکن ایک تیز بارش کیا ہوئی کہ سارا نظام تتر بتر ہو گیا, دھرم بھرم ہو گیا, اور اسی طرح سے پانی کھڑا ہے سڑکوں کے اوپر. سڑکیں جو پہلے سے ٹوٹے پھوٹے حال میں تھی, اب ان کا نظام اور بھی زیادہ خراب ہو گیا. اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کا حل کیا ہے, اس کے بارے میں چل کے بات کرتے ہیں. وسیم اختر ثابت میر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم وسیم صاحب. وعلیکم السلام. سر, یہ حالیہ بارشوں نے پھر ایک بار ایک دکھا دیا ہمیں نمونہ اس کا کہ حکومتیں بدلی ہیں, میئر بدلے ہیں, لیکن نظام نہیں بدل رہا, حالت نہیں بدل رہی. اسی طرح سے پانی کھڑا ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے, کیا کہا جائے؟ آپ بھی میئر رہے ہیں, اس وقت بھی صورتحال ایسی تھی, اب میئر بدلے ہیں, اب بھی صورتحال وہی ہے, ناظم بدلے ہیں, مطلب کیا کیا جائے؟ جب تک حکومت سندھ کی نیت نہیں بدلے گی کچھ نہیں ہو سکتا. میں جب میئر تھا 4 سال میں یہی بات کرتا رہا, ریکارڈ پہ آپ اپنے چینل سے ریکارڈ بھی نکال لیں, کہ جب تک کچرے کا ڈسپوزل بہتر نہیں ہوگا, سیوریج سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے,
بارش کا پانی اسی طرح لوگوں کے گھروں میں جاتا رہے گا اور سڑکوں پہ کھڑا رہے گا، مگر کسی نے میری بات نہیں مانی، اور میرے میئرشپ کے ختم ہونے کے بعد اسلام آباد بھی آ گیا، این ڈی اے میں آ گیا، اور پورا پاکستان آ گیا کراچی۔ نالوں کی صفائی کے لیے آپ کے علم ہوگا صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے وہ کھڑی ہو گئی، سی ایم صاحب خود انوالو ہو گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا، ٹی وی پہ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ یوں ہو جائے گا اور یہ کر دیا ہے اور وہ پیسے ریلیز ہو رہے ہیں اور یوں ہو جائے گا، وہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اب بارش آئی، نئے ایڈمنسٹریٹرز آ گئے، ضلعوں کے بھی آ گئے، ڈسٹرکٹس کے بھی آ گئے، اور کراچی کے ایم سی کے بھی آ گئے ایڈمنسٹریٹرز۔ اب ان سب کے پاس سارے محکمے ہیں، واٹر بورڈ بھی ان کے پاس ہے، ٹرانسپورٹ بھی ان کے پاس ہے، سیوریج کا نظام بھی ان کے پاس ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بھی ان کے پاس ہے، حکومت سندھ کے پاس، اور جو کے ایم سی کے محکمے تھے وہ بھی انہی کے پاس ہیں۔ 1 سال گزر چکا ہے، کیا فرق پڑا؟ اور ورش ہوا ہے کراچی۔ ڈسٹرکٹس نے کام کیے تھے 4 سال، میں نے ایز اے میئر کام کیے تھے، پارکس بنائے تھے، پیچ ورکس کیے تھیں، سڑکیں بنائی تھیں، اسلام آباد سے جو پیسہ لے کے آئے تھے بڑی سڑکیں بنی ہیں، 3 بریجز بنے ہیں، 50 فائر ٹینڈرز انکلوڈ کیے ہیں۔ ڈسٹرکٹس نے پارکس بنائے تھے جو گورنمنٹ آف سندھ نے بنائی تھی، طارق روڈ، شارع فیصل اور یونیورسٹی روڈ، ان کا حال دیکھ لیں، ابھی کسی کیمرے والے کو بھیجیں اور ان سڑکوں کا حال دیکھ لیں کیا ہے۔ جو انڈر پاس بنائے تھے جن کا بلاول صاحب سے افتتاح کرایا تھا، ان انڈر پاسز کی کنڈیشن دیکھ لیں۔ انٹرسٹ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، اس کو اون نہیں کرتی پیپلز پارٹی، بلکہ اب تو پورے سندھ کو اون نہیں کرتی، صرف پیسے کو اون کرتی ہے، صرف جو بجٹ ملتا ہے اس کو اون کرتی ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کا جو 1200 ارب روپیہ کراچی کے ٹیکس ملا کے جو ملتا ہے ہر سال، اس کو اون کرتی ہے، دیٹس اٹ۔ تو اسی لیے پورے سندھ کا برا حال ہے، کراچی کا برا حال ہے۔ آج اپنا ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیا انہوں نے، اس کو دیکھ کے مجھے اس پہ رحم ہی آتا ہے کہ کر تو کچھ نہیں سکتا، وہ اچھا انسان ہے وہ، مگر یہ کام اس کا ہے نہیں۔ اس نے خود کہا ہے ایک دفعہ ٹی وی پہ کہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے کوئی لوکل باڈیز کا، میری نیت نیک ہے، بس میں نیک نیتی سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہماری نیت بھی نیک ہی تھی بھائی، ہم کون سا نیک نیتی سے نہیں کر رہے تھے کام؟ تو رزلٹ 0 ہے، جب ہم تھے اس سے بہتر کام ہو رہا تھا۔ آج 1 سال گزر گیا ہے، کراچی تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے۔ یہ جو نالوں کی صفائی کا تھا، گجر نالا اور یہ نالا اور وہ نالا، ان کی صفائی کا کیا سسٹم ہے اس وقت؟ وہ نالوں کی صفائی سے کوئی بہتری ہوئی ہے؟ کیونکہ کچھ تو کیسے ہیں نالوں کی صفائی ہوئی ہے پہلے سے زیادہ، کچھ تجاوزات بھی ہٹی ہیں وہاں سے، اس سے کوئی بہتری آئی ہے؟ دیکھیں، نالے کبھی بھی صاف نہیں ہوں گے، نہ ہو سکتے ہیں۔ میں جب میئر تھا تو سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ کے ایم سی کو 50 کروڑ روپے دیے تھے نالے صاف کرنے کے، ہم نے کھڑے ہو کے نالے صاف کروائے تھے۔ کورٹ کے اندر میں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا ہانی مسلم صاحب کے سامنے کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے جو پیسے دیے جا رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کچرے کا ڈسپوزل نہیں بہتر کرے گا، یہ کچرا نالوں میں جاتا رہے گا۔ میں نے نالے صاف کیے، وہ 50 کروڑ روپے خرچ ہوئے، 1 ہفتے بعد نالوں میں اتنا ہی کچرا تھا، آج بھی نالوں میں اتنا ہی کچرا ہے۔ چند نالے وقتی طور پہ صاف کر کے فوٹو کھینچ کے دکھانے کے لیے دکھا دیے جاتے ہیں، مگر 1 ہفتے بعد چلے جائیں وہ سارا کچرا اسی کے اندر ہوتا ہے، سارا سیوریج کراچی کا ان نالوں میں ہوتا ہے۔ جب تک نیا انفراسٹرکچر سیوریج کا نہیں ڈلے گا واٹر بورڈ کے تھرو، جب تک گاربیج کا ڈسپوزل نہیں ہوگا، یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی۔ سارے پیسے کھا لیے جاتے ہیں، کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے کراچی میں پیسہ لگانے کے لیے۔ اب 2 چیزیں آپ کہہ رہے ہیں، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں سیوریج کا سسٹم بہتر ہونا چاہیے، دوسرا آپ کہہ رہے ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا۔ تو اس کے لیے اگر آپ لوگوں نے کوئی متبادل طریقہ کار بنایا ہوا ہے، سوچا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ مطلب کیا کیا جائے، کس طریقے سے بنایا جائے؟ سالڈ ویسٹ کو اگر لے جائیں تو کہاں پھینکے جا کے؟ اگر پھینکنا ہے تو اس پیپلز پارٹی کو کسی کھڈے میں پھینکیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو خیر نہ ہونے والی بات ہے نا، لیکن ویسے کوئی نظام مطلب کوئی ہوگا نا اس کا کہ سالڈ ویسٹ کی چیزیں جو ہیں وہ اگر لوگ دوبارہ او بھائی، میرے بھائی سنیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ان سے پہلے
ہم نے کام کیا ہے. ہمارے جب میئرز تھے کچرا اٹھتا تھا. ان کی ول نہیں ہے, ول. لاڑکانے کا حل دیکھ لیں, سیون کا حل دیکھ لیں, دادو کا حل دیکھ لیں جا کے. ان کو ویژن نہیں ہے ان کا, ان کے پاس ڈائریکشنز نہیں ہیں. ایک ہی ڈائریکشن ہے, پیسہ کیسے کمائیں. تو ریزلٹ نہیں آ سکتا. میں کتنے بھی آپشنز دے دوں انہیں فار دا ڈسپوزل آف گاربیج, ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ 13 سال سے حکومت کر رہے ہیں, انہوں نے کیوں نہیں کوئی میکینزم بنایا فار دا ڈسپوزل آف گاربیج؟ کیوں نہیں انہوں نے انفراسٹرکچر نیا ڈالا اس شہر میں جو اتنا پیسہ دیتا ہے یہ شہر؟ موٹر وہیکل ٹیکس ملتا ہے, سڑکیں کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ سارے ٹیکسز رکھ لیتے ہیں مگر لگاتے نہیں ہیں اس شہر پہ. اب تو پورے سندھ پہ نہیں لگاتے. تو ریموول کسی اور کا ہونا چاہیے. جب آپ انٹیریئر سندھ سے ایک ایم پی اے کو الیکٹ کر کے کراچی پہ قابض کر دو گے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے. آج جو ڈسٹرکٹس میں ایڈمنسٹریٹرز بٹھائے ہوئے ہیں ان کو ڈی واٹرنگ پمپ کا ہی نہیں پتا, ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس حوالے سے. اور نہ ایڈمنسٹریٹر جو کے ایم سی کے ہیں ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے. وہ خود کہہ چکے میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو کیسے مینیج ہوگا بھائی؟ You are not competent enough to handle these kind of issues. بیڈ گورننس کی مثال ہے پورا سندھ کا جو حال ہے. سارے صوبوں میں چیف منسٹرز کام کر رہے ہیں, بہت ترقیاں ہو رہی ہیں. سندھ کا حال دیکھ لیں, سندھ تو پتہ نہیں کہاں کھڈے میں ڈال دیا انہوں نے. اچھا, جو آپ بات کرتے ہیں کہ مطلب اگر اس طریقے پہ دیکھا جائے تو پھر جو لوکل باڈیز کا سسٹم ہے وہ پوری طرح سے مؤثر طریقے پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. کراچی کا نظام اپنا ہو, اپنے مطلب اس طریقے کے مطابق یہاں کے ایڈمنسٹریٹر آئیں تو آپ سمجھتے ہیں بہتری ہوگی. اب لوکل باڈیز کا الیکشن تو ہو نہیں رہا ہے, اس کو تو نظام میں کچھ کیا نہیں ہوا. میرا بھائی, ہماری پینڈنگ پڑی ہے پٹیشن آرٹیکل 140A پہ. 18ویں امینڈمنٹ جب ہوئی تھی تو اس کے اندر 140A آرٹیکل بھی آیا تھا. اس کو مس یوز کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت. ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر وہ 140A آرٹیکل امپلیمنٹ ہو جائے, جو کہ میں نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ بھی لے کے ہی بیٹھا ہوا, اسے کوئی آرڈر نہیں کرتا, اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیتا. جب تک ڈیوالوشن نہیں ہوگا, سندھ گورنمنٹ نے چیخ کے اپنے پریزیڈنٹ کے تھرو 18ویں امینڈمنٹ کر لی, پاور صوبے میں لے لیے, مگر صوبے کے پاور پھر نیچے بھی جانے ہیں. آرٹیکل 140 کہتا ہے کہ ڈیوالو کرنا ہے آپ کو. اور پیپلز پارٹی کے جو بلاول صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کا ایشو ڈیوالوشن سے تعلق نہیں رکھتا. پورا پاکستان کا ایکسپرٹ جو لوگ ہیں, جو ٹاؤن پلانرز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جب تک ڈیوالوشن نہیں ہوگا کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. مگر ایک سیاسی لیڈر جو پتہ نہیں کیسے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا, لیڈر کے لیے تو بڑا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے, تو جو پیپلز پارٹی کا لیڈر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیوالوشن پرابلم نہیں ہے کراچی کا. تو ان کو یہی نہیں پتا کراچی کا پرابلم کیا ہے. ہر آدمی پڑھا لکھا یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیوالو کرو, اتھارٹیز نیچے تو کام ہوگا. یہ ڈیوالو کرتے ہی نہیں ہے, سارا سینٹرلائز کیا ہوا ہے. وہی وڈیرا ذہنیت ہے, ہر چیز اپنے پاس رکھ لو, کسی کو مت دو. نہ یہ ہیلتھ دیتے ہیں انٹیریئر سندھ میں کسی کو, نہ یہ ایجوکیشن دیتے ہیں کسی کو, نہ یہ ٹرانسپورٹ دیتے ہیں کسی کو, نہ انہوں نے سڑکیں کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. پنجاب میں سرحد میں دیکھیں کیسا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے سہولت کے لیے, لوگوں کے لیے. یہ نہیں چاہتے, ان کا ویژن ہی نہیں ہے. اب وہ جو ان کا الزام آتا ہے کہ سینٹر نے جو وعدہ کیا تھا اتنے زیادہ پیسے اربوں کے حساب سے دینے کا, وہ پیسے ہی نہیں دیے, ایک پیسہ نہیں بھیجا گیا ابھی تک, وہ اس کا کیا کیا جائے؟ 1200 ارب روپے ہر سال ملتا ہے, ان سے پوچھیں وہ کہاں جاتا ہے. 25 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے ایئرز میں کرونا کے ان کو 25 ارب دیے تھے آرڈیننٹ اکاؤنٹس کی. آج آڈیٹر جنرل کی رپورٹ موجود ہے, 9 ارب کا گھپلا ہے اس میں. تو کیسے دے دیں ان کو پیسے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ کہاں لگ رہے ہیں پہلے وہ تو بتائیں. یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ مزید پیسے مانگیں. ان سے تو یہ پوچھیں جو پیسے دیے جاتے ہیں ہر سال 1200 ارب, وہ کرتے کیا ہو تم؟ نہ کراچی میں لگ رہے ہیں, نہ حیدرآباد میں لگ رہے ہیں, نہ میرپور خاص میں لگ رہے ہیں, نہ سکھر میں لگ رہے ہیں, نہ نواب شاہ میں لگ رہے ہیں, نہ دادو میں لگ رہے ہیں, نہ سیون میں لگ رہے ہیں, نہ لاڑکانہ میں لگ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں وہ پیسے؟
ان سے جھوٹ بولتے ہیں اسی حوالے سے بھی اور پانی کے حوالے سے بھی. یہ جو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ پانی پورا نہیں ملتا, یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. جو پانی ملتا ہے یہ اپنے وڈیروں کے فارم ہاؤسز میں ان کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ وڈیرے ان کے ساتھ لگے رہیں. الیکٹیبلز جو ہیں, جو کراچی کا پانی آتا ہے وہ یہ بیچ دیتے ہیں. ہائیڈرنٹس لگے ہوئے ہیں, اللیگل ہائیڈرنٹس, یہ پیسے بناتے ہیں اس پانی کے. تو اب اس سے زیادہ میں ان کی بیڈ گورننس پہ بات کر نہیں سکتا میرے خیال میں. ہاں نہیں, وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میرا مطلب ہے کہ اب ہم سلوشن کی طرف دیکھیں کہ کیا لوکل باڈیز کو کر کے واحد سلوشن کیا دیکھیں گے آپ؟ میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں. میں نے جو ساری باتیں کی ہیں, کیا سلوشن؟ آرٹیکل 140 امپلیمنٹ ہونے نہیں دیتے, سارا پیسہ ان کے پاس آ جاتا ہے NFC ایوارڈ کا. یہ نیچے PFC کرتے ہی نہیں ہے تاکہ ڈسٹرکٹ میں پیسہ جائے. 18 امینڈمنٹ کے بعد اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنایا ہوا ہے سندھ نے. ٹوٹل وڈیراازم چل رہا ہے, قابض ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ سے پیسہ آتا ہے چیف منسٹر اپنی جھولی میں رکھ لیتا ہے اپنی مرضی سے, جس کو دینا ہوتا ہے دیتا ہے, جس کو نہیں دینا ہوتا ہے نہیں دیتا. 18th amendment تو کا بھائی اس پہ ان کو تو کوئی چیک کرے, ان کو تو کوئی فیڈرل گورنمنٹ کوئی طریقہ نکالے, کوئی ججز جو ہیں وہ طریقہ نکالیں کوئی ان سے جان چھڑانے کی. یہ میں اکیلا نہیں بول رہا, انٹیریئر سندھ میں مجھ سے زیادہ برا حال ہے میرے سندھی بھائیوں کا. 18th amendment کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے آپ کے خیال کے مطابق؟ پھر اس کے مطابق دیکھا جائے تو 18 امینڈمنٹ کو ہم نے سپورٹ کیا تھا, مگر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس قسم کے وڈیرا ذہنیت کے لوگ 18 امینڈمنٹ کو امپلیمنٹ کریں گے. یہ صرف اپنے مقصد کے لیے انہوں نے 18 امینڈمنٹ کی ہے. جب آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے کہ آپ کو ڈیوالو کرنا ہے تو انہوں نے پاورز اتھارٹی ڈپارٹمنٹس ڈیوالو کیوں نہیں کیے؟ ابھی بلدیہ کے پاس, ہنسی آئے گی آپ کو, KMC کے پاس جو کہ ساری ایشوز کو دیکھتی ہے, ماضی میں دیکھتی رہی ہے, انہوں نے KMC سے کچرا اٹھانے کے پاورز لے لیے. CM کے پاس ہے کچرا اٹھانے کے پاورز, گٹر صاف کرنے کے پاور CM کے پاس ہیں, ٹرانسپورٹ کے پاور CM کے پاس ہیں, سڑکیں بنانے کے پاور CM کے پاس ہیں, سیویج کے پاور CM کے پاس ہیں. یہ سارے کام KMC کے ہوتے ہیں, میونسپیلٹی کے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں پیسے بنتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس میں, واٹر بورڈ میں. یہ سارے محکمے CM صاحب نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو کیا چاہ رہے ہو آپ؟ کیسے ڈیلیور ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. تھینک یو وسیم اختر. ہم نے بات کی یہاں پہ کراچی کی صورتحال کے حوالے سے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کراچی میں نظام کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. وسیم اختر کا یہ کہنا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور سیوریج کا نظام جب تک بہتر نہیں ہوگا اس وقت تک یہاں کی سڑکیں, یہاں کا پانی کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں ایک ول کی بھی ضرورت ہے, اور ول ہونی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی, وہاں پہ جو اس وقت حکومت میں پولیٹیکل پارٹی ان کی بھی اور باقی سٹیک ہولڈرز کی بھی, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ان کا تعلق ہو یا پروونشل گورنمنٹ سے ہو, کہ کراچی کو ٹھیک کیا جائے. کراچی کی بہتری پورے پاکستان کی بہتری ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.